अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आप सभी बच्चे अपनी अपनी इस्लामियात की बुक निकाल लीजिए और इस बुक से आप लोग सबक नंबर 3 फरिश्ते निकाल लीजिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस सबक को पढ़ा था, बट ये सबक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हम लोग फरिश्तों के बारे में पढ़ रहे थे इस सबक में, और फरिश्तों में किनके बारे में, फरिश्ते कौन होते हैं जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया है। और हम इंसानों को जैसे बहुत सारे काम हैं, वैसे ही अल्लाह ने फरिश्तों को भी अपनी अपनी ड्यूटी पर, अपने अपने कामों पर लगाया है। और हम लोगों ने उनके कामों के बारे में भी पढ़ा इसमें। और फरिश्ते कौन कौन से थे? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो कि बहुत ही फरिश्तों में बहुत मशहूर थे, अल्लाह के बहुत करीब भी थे। और फिर हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा था, जो मखलूक को रोज़ी पहुंचाने का काम करते हैं और बारिश को बरसाने का। अल्लाह ने इन दो कामों का हुक्म हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को दिया। और फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के बारे में हम लोगों ने जाना कि जानदारों की जान निकालने का काम अंजाम देते हैं ये। अल्लाह ने इन्हें सबकी जब अल्लाह को किसी की ज़िंदगी जब ख़त्म होने वाली होती है तो जिसमें से रूह निकालने का काम जो है तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का है। कोई भी जानदार चीज़ होगी तो उससे जान को निकालने का काम जो है तो अल्लाह ने इन्हीं के सुपुर्द किया है। फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये क़यामत के दिन सूर फूकेंगे, और अल्लाह ने इन्हें सूर फूकने के लिए हुक्म दिया है। और जब अल्लाह का हुक्म होगा तो ये सूर फूंक देंगे, जिसकी आवाज़ बहुत ही तेज़ और डरावनी होगी, जिसकी उनकी पहली आवाज़ से ही सुनकर सारे जानदार मर जाएंगे और सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फिर जब वो अल्लाह को मंजूर होगा तो वो दोबारा से सूर फूकेंगे एक बार फिर से, और जिससे सारे अगले पिछले मुर्दे जी उठेंगे। जो लोग फौत हो चुके हैं वो सभी मुर्दे एक बार फिर से उठ जाएंगे। और फिर जब अल्लाह को मंजूर होगा तो और जब अल्लाह को मंजूर होगा तो वो सारे मुर्दे जो हैं तो अपना अमालनामा लेकर हिसाब किताब के लिए हश्र के मैदान में जमा हो जाएंगे। और अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ दो फरिश्ते लगा रखे हैं, ये सब आप लोगों को पता ही है। हमारे दाहिने और बाएं कंधे पे जो कि रहते हैं, और हमारे दाहिने कंधे पे जो फरिश्ता है वो उनका नाम मुनकर है, ठीक है, सॉरी वो किरामन है। और हमारे बाएं कंधे पे जो फरिश्ता बैठा हुआ है अल्लाह ने जिसे मुकर्रर किया है वो उनका नाम कातिबीन है, ठीक है। तो किरामन का जो काम है अल्लाह ने उन्हें क्या काम दिया है कि हमारे अच्छे अमाल, हमारी नेकियों को वो लिखते हैं। और कातिबीन का जो काम है वो क्या है कि वो हमारे बुरे कामों को लिखते हैं कि हम क्या बुरे काम कर रहे हैं, हम कौन सी बुरी हरकत कर रहे हैं, हमारे अंदर की सारी बुरी आदतों को वो नोटिस करते हैं, वो लिखते हैं। ये उनका काम होता है। और दो फरिश्ते इंसान के मरने के बाद उसके दीन और ईमान के और अक़ीदे के बारे में सवाल करते हैं। उनको मुनकर और नकीर कहते हैं, जो कि कब्र में आते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से इंसानों की हिफाजत का काम अंजाम देते हैं। उन्हें हफ्ज़ा कहा जाता है। जन्नत की हिफाजत करने वालों को रिज़वान और दारोगा कहते हैं, और दोज़ख का इंतज़ाम करने वालों को मालिक कहा जाता है। कुछ फरिश्तों का काम यह है कि वो खुदा की इबादत और उसका ज़िक्र करते रहें और उसके नाम की तस्बीह पढ़ते रहें। और जहाँ नेक मजलिसें जमी हों, अल्लाह का ज़िक्र किया जा रहा हो, उनमें शरीक हों। बहुत से फरिश्ते नेक और अच्छे मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत और दर्जों की बुलंदी की दुआ करते रहते हैं। यानी कि कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इंसानों की हिफाजत करें। और जैसे कि जन्नत की हिफाजत करने वालों को, उनके लिए जन्नत की हिफाजत के लिए भी अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया है, और उन्हें रिज़वान और दारोगा के नाम से जाना जाता है। और दोज़ख का जो इंतज़ाम देखने वाले हैं तो उनको मालिक कहा जाता है। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने ये काम दिया है कि वो अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह के नाम की तस्बीह पढ़ते रहें हर वक्त। और जहाँ पे भी कोई भी ऐसी दुनिया में मजलिस, कोई भी ऐसी
محفل جمی ہو جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، تو اس محفل میں، اس مجلس میں وہ لوگ شریک ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے فرشتے جو ہیں تو نیک اچھے مسلمان جو ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں جو انسان، ان کی مغفرت کے لیے کہ ان کے گناہ اللہ معاف کر دے، ان کی دین اور دنیا سب اچھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کے آخرت کو بھی اچھا کریں، ان بندوں کے لیے وہ فرشتے جو ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے درجات بھی اللہ تعالیٰ بلند کر دیں اور ان کی مغفرت بھی کر دیں۔ امی جان نے سمجھایا، بچوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، فرشتوں کے تمام کام اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ اپنی رائے یا اپنی مرضی سے کوئی فرشتہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے اختیار سے نہ کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، نہ کسی کو مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، نہ بیماریاں تندرست کر سکتے ہیں اور نہ ہی روزی دے سکتے ہیں۔ اس لیے نہ ان کے نام کی بھیٹ چڑھانے یا نذرانہ دینے کی ضرورت ہے نہ پوجا کی، اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سوا کسی اور کی پوجا درست نہیں۔ یعنی کہ امی جان نے بچوں کو یہ سمجھایا کہ بچوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا اپنے ذہن میں، ہمیشہ اسے کبھی بھولنا نہیں کہ فرشتوں کے تمام کام اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تبھی وہ کرتے ہیں۔ فرشتے کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کریں، اور اگر کسی کو نفع پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے تو وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے ان کو، تبھی وہ کرتے ہیں۔ اور کسی کو مارنا، جلانا، بیماروں کو تندرستی دینا، نہ کہ کسی کو روزی دینا، یہ سارے کام جو ہیں تو اللہ کے حکم سے ہی وہ لوگ کرتے ہیں۔ اور ذریعہ وہ لوگ بنتے ہیں، یہ بات الگ ہے، لیکن وہ لوگ کرتے وہی ہیں جو اللہ انہیں کرنے کو کہتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ ان کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، فرشتے ان کے حکم سے ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی فرشتوں کو نہ پوجیے، عبادت جو ہے تو فرشتوں کی نہیں کرنی ہے، فرشتے جو ہیں تو اللہ نے انہیں صرف ذریعہ بنایا ہے، اور عبادت جو ہے تو صرف اللہ کی ہی کرنی ہے ہم سب کو، اللہ کے سوائے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس لیے کسی اور کی عبادت کرنا کہیں سے بھی درست نہیں ہوگا، صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل انسان ہے، اسی لیے اسے اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کا درجہ بھی انسان سے بلند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ جب اس نے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں فرشتوں سے زیادہ علم دیا، زمین کی خلافت سے نوازا، اور فرشتوں کو ان کی تعظیم کرنے اور ان کے سامنے سرنگوں رہنے کا حکم دیا۔ زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات کو ان کے ماتحت کیا۔ یعنی کہ اسلام کی تعلیم جو ہے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل، یعنی کہ ہم انسان جو ہیں وہ اشرف المخلوقات کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب اشرف المخلوقات ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تو سب سے بلند درجہ کس کے رکھے ہیں؟ ہم انسانوں کا، اور فرشتوں کا درجہ بھی انسانوں سے بلند نہیں ہے، جبکہ فرشتے ہر وقت عبادت ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا درجہ جو ہے تو وہ انسانوں سے نیچے رکھا گیا ہے۔ انسانوں کا درجہ اس لیے وہ سب سے اونچا ہے کیونکہ وہ دنیا کے تمام جھمیلوں سے میں رہتے ہوئے اور اچھی بری چیزوں میں فرق کرتے ہوئے وہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بہت ساری ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے، اس لیے اللہ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ وہ اشرف المخلوقات ہم انسان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بتا چکے ہیں کہ جب انسانوں کے جو باپ ہمارے یعنی کہ ہمارے جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، وہ ہم لوگ بابا آدم کہتے ہیں نا ان کو، دادا آدم کہتے ہیں، تو ہم سب انہی کی آل اولاد ہیں، اس لیے ان کو باپ کہا گیا ہے ہمارا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو انہیں فرشتوں سے زیادہ علم دیا، یعنی کہ فرشتوں کو جتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا اس سے کہیں زیادہ علم جو ہے تو ہمارے دادا آدم
حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، ٹھیک ہے، اور زمین کے خلافت سے ان کو نوازا گیا ہے، یعنی کہ پوری زمین کا ان کو مالک بنا دیا گیا، اور فرشتوں کو ان کی تعظیم کرنے اور ان کے سامنے سرنگوں رہنے کا حکم دیا، یعنی کہ فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ ان کی بات کو مانیے اور وہ جیسے کہتے ہیں ویسے کیجیے۔ زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات کو ان کے ماتحت کیا، یعنی کہ ہم سب ان کی آل اولاد ہیں اور ہم سب ان کی بات کبھی بھی بات بھی مانتے ہیں۔ ایسے میں انسان کا اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے، یہاں تک کہ فرشتوں کے سامنے بھی سر جھکانا نہ کسی طرح سمجھداری کی بات ہے، نہ جائز ہے۔ اسی لیے اسلام نے اللہ کے سوا کسی سے بھی مرادیں مانگنے یا کسی کے سامنے بھیٹ چڑھانے اور سر جھکانے کو ناجائز، حرام اور شرک قرار دیا ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں صاف فرما دیا ہے کہ میں چاہے کسی بھی گناہ کو معاف کر دوں مگر شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، یعنی کہ ایسے انسان مطلب ایسے میں انسان کا اللہ کے سوا، یعنی کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ تو بالکل مطلب پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ وہ ایسا کریں، اور کسی پہ نظر رکھنے کا، کسی کی جان نکالنے کا، سور پھونکنے کا، یہ سارے حکم جو ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تبھی فرشتے کرتے ہیں۔ فرشتے ایک ذریعہ ہوتے ہیں اللہ کی بات کو ہم تک پہنچانے کا، اللہ کے حکم کو ہم تک پہنچانے کا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی ہم لوگوں کو عبادت نہیں کرنی ہے، کسی اور کو بھیٹ نہیں چڑھانی ہے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے۔ اور اگر یہ سب کرتے ہیں تو ان سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز اور حرام شرک قرار دے دیا۔ شرک وہ گناہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب چاہے جتنے بھی چاہے گناہ کر لیجیے، بڑے سے بڑا گناہ کر کے اگر آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آپ کو اپنے گناہ کا احساس ہو جاتا ہے اور اللہ سے آپ رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ مگر شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، ٹھیک؟ تو اس لیے بچوں کوشش کیجیے کہ ایسا کوئی کام نہ کیجیے جو کہ ہمارے مذہب میں حرام کہا گیا ہے، جسے شرک کہا گیا ہے، ناجائز ہوتے ہیں جو کام، ان کاموں کو کرنے سے آپ لوگوں کو بہت بچنا ہے، اور کوشش کیجیے دوسروں کو بھی ان کاموں سے روکیے، ان کاموں کو کرنے سے دوسروں کو بھی مطلب بتائیے کہ یہ کام غلط ہے، اس گناہ کی کبھی معافی بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے۔ تو آپ سب کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ان حرام کے کاموں سے، شرک سے، خاص طور پہ شرک سے جو ہے تو اس سے آپ لوگوں کو بچنا ہے، اور اس کا سب سے واحد طریقہ یہی ہے، سب سے بہترین طریقہ کہ آپ لوگ صرف اللہ کو مانیے۔ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ سبق اس طرح سے کمپلیٹ ہو گیا، اور آگے کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ بیٹا آپ لوگ اپنے سے کر لیجیے گا، اور زیادہ تو نہیں ہے، سوال جواب تو آپ لوگوں کو کرنے نہیں ہیں، خالی جگہیں بھرنی ہے۔ تو یہ جو ہے، تو اگر آپ نے سبق کو اچھے سے ویڈیو دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا اپنی بک میں، تو آپ لوگوں کو ان سبھی سوالوں کے جواب جو ہے تو بک میں ہی مل جائیں گے۔ تو کوشش کیجیے گا اسے خود سے کرنے کی۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا کافی ہے۔ اگلا سبق جو ہے تو ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے اللہ کی کتاب کے بارے میں، کہ اللہ کی کون کون سی کتابیں ہیں۔ فی الحال آج کے لیے اتنا آپ لوگوں کے لیے کافی ہے۔ آپ لوگ سبھی اپنے اپنے گھروں پہ اسے اچھے سے پڑھ لیجیے گا، اچھے سے سمجھ لیجیے گا، اور اس کی ایکسرسائزز آپ لوگ اپنے سے اسے کر لیجیے گا۔ السلام علیکم۔